अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सब्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सेनेट में नौ मुंतखब सेनेटर्स की हल्फबर्दारी हो गई है और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नौ मुंतखब सेनेटर्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लोग मौजूद थे लेकिन मुराद सईद साहब वहाँ पर नज़र नहीं आए, तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि कामयाब तो हो चुके हैं, अब ये उनका फैसला है कि वो क्या चाहते हैं। और फिर इसके अंदर अब जाहिर है कि ये मार्जिन भी देखना होगा, क्योंकि हमारे पास फैसल चौधरी साहब थे, वो भी बयान कर रहे थे कि 2 महीने की एक मुद्दत होती है, उसके बाद फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं अगर उस शख्स ने हल्फ ना उठाया हो। तो ये भी एक सिलसिला है जो कि हमें देखना होगा। फिर ये है कि अब मामला तहरीक का है, 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है ये अभी देखना होगा, क्योंकि 5 अगस्त तक जिस तहरीक को नुक्ताए उरूज पर पहुंचना था वो तहरीक अभी तक शुरू नहीं हुई। और बानी PTI की जानिब से जो फाइनली बात की गई और ख़ास तौर पर उसके अंदर बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन तहरीक के मोमेंटम पर और बाकी सारी चीज़ों पर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट शो की गई। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात जिसकी बातें होती थी और उसको कहा जाता था कि नहीं ये तो होते रहते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। अब ये तहरीक जो है वो कैसे और कहाँ तक पहुँचेगी, बैरिस्टर गौहर साहब इस बाबत क्या फरमाते हैं, ज़रा देखिए। 5 अगस्त को देखो ये खान साहब का ऐलान है, खान साहब भी रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल इंशाअल्लाह ताला तहरीक होगी, पुरअमन होगी, हर जगह होगी। नहीं, इस्लामाबाद कोई जाने का नहीं है, इस्लामाबाद जाने का नहीं है। इस पे आगे चल के मैं बताऊंगा कि बाकी रहनुमा क्या राय रखते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ पार्टी को लीड कौन करेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब आपको पता है कि 9 में इससे मुतालिक जो केस था उसमें वो बरी हो चुके हैं, तो उससे मुतालिक पूछा गया, पार्टी की क़यादत से मुतालिक, कमान से मुतालिक, तो उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने क्या फरमाया वो जरा दी। सवाल अभी कबल वक्त है। शाह महमूद साहब के खिलाफ 8 और मुकदमे हैं, अभी उनमें उनकी गिरफ्तारी कायम है। जब ये कुछ होगा तो हम देखेंगे। शाह महमूद साहब एक मौक़र रहनुमा है इस पार्टी के, लेकिन अगर इस हवाले से आप कोई मफरूजा कायम करना चाहते हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। कौन लीड करेगा, कैसा होगा, क्या सिलसिला होगा, ये अंदाजा नहीं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे कुछ दिन पहले, तो जब हमने उनसे पूछा तो ये जो मामला था ना इस्लामाबाद ना जाने से मुतालिक, तो इस पर भी उन्होंने कुछ रायज़नी की थी, तो हम चाहेंगे कि आप देखें। अगर इस्लामाबाद नहीं जाना है तो कौन सी तहरीक, किसको फिर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस्लामाबाद नहीं जाना है तो आपने चश्मा बैराज जाना है, वहाँ वर्करों को कहेंगे कि जी ये पानी में गोते भी लगाएं और जरा गर्मी की तपश, या फिर आपने कश्मीर जाना है, डाकुओं की जियारत करनी है। आप पाकिस्तान में कहीं पे चले जाए, परवाह ही नहीं है, आप 50 दिन रहें, धरने दें, माना रखती है इस्लामाबाद। अच्छा, फिर एक सवाल उठता है कि आखिर बात करने में क्या अमर माने है। एक जानिब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उसकी लेजिटिमेसी पे बात की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब जब सेनेट में बैठना होता है, यानी कि वहां पर सीट एडजस्टमेंट करनी होती है, तो 6-5 का फार्मूला तय पा जाता है, फिर एक दूसरे को मुबारकबादें भी दी जाती हैं, लेकिन असल मामला जो होता है उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। तो उस मुतालिक फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया वो जरा देखिए। ड्राइंग रूम में खाने भी खा रहे हैं, आपस में मिल भी रहे हैं, और जो बड़े कौमी मसाइल हैं, इमरान खान की रिहाई है, सियासी कारकुनों के मामले उस पर कहते हैं डील मुझे तो ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा कि आप एंगेजमेंट जो है वो छोटे मकसद के लिए, सेनेट की सीटों के लिए सारे तैयार और बड़े मुकाबले के लिए तो तैयार नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कासिम और सुलेमान की आमद से मुताल्लिक। एक तो चीज़ ये है कि PTI चाहती है कि वो आए, अब बानी क्या चाहते हैं ये देखना अभी बाकी है, लेकिन साथ ही साथ अमरीकी कांग्रेस में इस मुतालिक मुलाकातें हो रही हैं और चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मुमकिन तौर पर उनकी वापसी के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। वो आएंगे या नहीं आएंगे ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन जाहिर है कि अगर आएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब एक दफ़ा कह चुके थे आएंगे, और अगर पुरतशद्दुद तहरीक हुई तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तलाल चौधरी साहब ने कुछ और कहा था कि अगर पुरतशद्दुद तहरीक नहीं होगी तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। एक तो चीज़ अपनी जगह। दूसरा ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके अंदर ये है कि उन्होंने तमाम जमातों को मदऊ किया, लेकिन जाहिर है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में JUI नहीं गई, PMLN नहीं गई, और फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं आता तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने जाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब पे और वैसे इसहाक डार साहब की बात की और क्रिटिसाइज़ किया। क्या कहा आपको ज़्यादा देते हैं, पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसहाक डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता, मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको बड़ा प्यारा होगा, लेकिन मेरे सूबे के मसले के ऊपर मोहसिन नकवी न कुछ जानता है और न कुछ कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है।
چلے جی، تو اب جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو سو مچ قاہرہ صاحب فار یور ٹائم سر. اور سینیٹر ولید اقبال نمائندگی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. تو سب سے پہلے رانا صاحب آپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں سنس یو آر سٹنگ ہیئر. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے سینیٹرز نے آج حلف اٹھا لیا لیکن مراد سعید صاحب نہیں گئے وہاں پر تو پیش نہیں ہو، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو سینٹ میں کبھی آپ آئیں گے یا آئیں گے یا فیصلہ لیں گے اس سے متعلق کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر چیزوں کو فیس کرنا چاہیے، جنرلی اسپیکنگ جو سیاستدان ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہوں یا جینون ہوں، لیکن ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو وہ چیزوں کو فیس کرتا ہے. اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے فیس کیا، اس میں بریت بھی ہوئی. ابھی دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، اب وہ سینیٹر بن گئے ہیں تو obviously there is a limit کہ جس کے اندر انہوں نے وہ اپنا 2 مہینے کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ اوتھ لینا ہے. تو ایکسپیکٹ تو آپ یہی کریں گے کہ وہ آئیں گے اور اوتھ لیں گے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو obviously پھر ٹائم لمٹ کراس ہو جائے گی اور پھر ان کو ایشو ہوگا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آ کے اوتھ لینا چاہیے. اور پبلک ریپرزینٹیٹیو اگر تو ان کو یہ خوف ہے کہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا تو یہ تو پھر جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیس کرنا بہتر ہے. اور اگر آپ بھاگ رہے ہیں ان چیزوں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی پھر کوئی آپ کے اندر کوئی عیب ہے جو آپ جس کی وجہ سے آپ غائب ہیں. قاہرہ صاحب آپ سے میں تھوڑی سی رائے لینا چاہوں گا. ایک تو یہ جو فارمولا تھا 6-5 کا، اس کے اوپر آپ کی رائے، آپ سے ظاہر ہے خاصے دنوں بعد بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اسحاق ڈار صاحب کے معاملے میں کہ وہ نہیں آئے تھے، لیکن یہاں پر اب مراد سعید صاحب ظاہر ہے کہ نہیں آئے اور پارٹی کو بھی اس بابت نہیں علم کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جیسے کہ بیرسٹر گوہر نے کہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے یا اس میں کچھ سیٹ جا بھی سکتی ہے ہاتھ سے؟ دیکھیے یہ جو سیٹ رکھنے اور جانے کا معاملہ ہے مراد سعید صاحب والا، یہ اس کے لیے تو ایک قانون ہے. اس قانون کے مطابق ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس پہ میری یا آپ کی رائے کا کوئی معنی نہیں ہوں گے. اور وہ قانون جو ہے وہ بنایا بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہی گیا تھا. اس سے پہلے اس پہ کہ بہم تھا، آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار علی خان صاحب وہ ایم پی اے منتخب ہوئے اور لمبا عرصہ کے لیے وہ ہاؤس میں نہیں پہنچے. تو اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کا ایشو تھا. تو اس وقت یہ پی ٹی آئی کے دور میں قانون بنا. اور یہ امتداد زمانہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی گانٹھیں ہاتھوں سے کھولنی پڑتی. تو انفارچونیٹ ہے، یہ کوئی اچھی پریسیڈنٹ تو نہیں ہے، ترل ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو 6-5 کا فارمولا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سیاست کے اندر اختلاف کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے. یہ ہم سب کا آئیڈیا ہے، ایسے ہی ہم سب کا خواب ہے، ہم سب کوشاں رہتے ہیں اور جمہوریت کا یہی تقاضا. ہمارے ملک میں بہرحال یہ رویہ ہے کہ ہم سیاست میں اختلاف کو دشمنی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا نہیں ہے، اس سے ہاتھ نہیں ملانا ہے. سیاست ہے بیسیکلی اس بات کا نام کہ آپ ایگری ٹو ڈس ایگری، آپ اپنے اختلاف رائے کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کچھ چیزوں پہ اتفاق کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں کرتے. اور کبھی پورا اتفاق ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا اتفاق ہوتا ہے. 100% اتفاق رائے ہر وقت نہیں ہوتا. یہ جمہوریت کا طریقہ کار. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بات بھی درست ہے کہ آج تو یہ سوال اٹھ رہا ہے اور جائز ہے کہ جی آپ ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا، فلاں نہیں کرنا، اور یہاں آپ اکٹھے بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے. اچھا اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا اور جو ہمارا سابقہ روایت ہے اس کے مطابق وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوتے تو آج یہ ہوتا کہ جی نوٹوں کی بوریاں کھل گئیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اربوں روپے چل گئے. اور یہ بھی ایک بحث ہوتی. پھر یہ بحث نہ ہوتی کہ 5-6 کیوں نہیں کر لیا گیا. اور شاید یہ بحث ہو رہی ہوتی کہ کیوں نہ کر لیا گیا، یہ کام کیوں نہ ہو گیا. اچھا یہ بحث اب بھی ہو رہی ہے ویسے قاہرہ صاحب؟ یہ اب بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے. دیکھیے مجھے اس کا ثبوت اس لیے نہیں ہے کہ یہ پارٹیوں نے فیصلے کیے ہیں، پارٹیوں نے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں. اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس کو اپنا ثبوت سامنے دے دینا چاہیے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ آزاد ہوتے تھے، آزاد ممبران سے ووٹ خریدے جاتے تھے، اور یہ ایک بدقسمتی کی داستان ہے. میرا تو سوال یہ ہے
کہ اگر اس داستان سے سیاست کا اور برا حال ہونا تھا. اب جو ہوا ہے اگر اسی کو ہم کوآپریشن کا ایک رنگ سمجھ لیں, آپس میں بیٹھ کے بات کرنے سے رستے نکالنے کا رنگ سمجھ لیں, تو آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کیا جا سکتا ہے. اور ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو سیاست, یہ سارے الیکشن ہی غلط ہوئے ہیں اور یہ تو فارم 47 والے ہیں, تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں آج بیٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور کیا بیٹھ کے آپ نے ان کو لیجیٹیمائز نہیں کر دیا؟ آپ نے ان کی کیا اس ملک کے اندر کتنے الیکشن ہیں جو کہ متنازع رہے؟ اس ملک کے اندر کتنے الیکشن ہیں جن کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالات اٹھے اور بعد میں ان سوالات کو عدالتوں نے ویلیڈیٹ بھی کیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. ہم بھی اپوزیشنوں میں بیٹھے, ہم حکومتوں میں آئے, ہم پہ سوال اٹھے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے, ہمارے تحفظات واضح تھے, ہم نے قوم کے سامنے رکھے اور پھر کہا کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں پالیٹکس کرنی ہے, آپ کو آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہے, آپ ڈیڈ لاک کریٹ کر کے, آپ غیر جمہوری رستے اختیار کر کے غیر جمہوری رویے پیدا کرتے ہیں. آپ نے گریجولی آئیڈیل کو سامنے رکھنا ہے, اس طرف سفر کرنا ہے. اس وقت جو کام ہوا میں سمجھتا ہوں یہ کمپیریٹیولی زیادہ بڑی بدنامی سے چھوٹا ہوا اور یہاں سے ایک آغاز ہو سکتا ہے. آپ کو الٹیمیٹلی دیکھیں نا, یہ بات کون فیصلہ کرے؟ آپ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, وہ تو اس کے ووٹ صحیح نہیں ہے, فلاں کے ساتھ نہیں ہے. اگر یہ پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی کہ فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے, فلاں کے ساتھ نہیں, تو وہ فلاں نہیں مانے گا, تو پھر تو معاملہ کبھی چلے گا نہیں. آج جو حکومتیں ہیں, کیا ہم مارشل لا کے اندر مارشل لا کی پیدا کردہ حکومتوں کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا؟ یہی طریقہ کار ہے. جب ابھی ایک مثال قائم ہے تو پھر آگے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ولید صاحب آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ ایک تو ظاہر آپ ماشاءاللہ سینیٹر بھی ہیں, پھر کیا مراد سعید صاحب کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ وہ حلف اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ پھر اس کے بعد ہم آگے بھی بات کرتے ہیں آپ سے. مراد سعید صاحب کے حلف اٹھانے کے بارے میں تو میں جواب نہیں دے سکتا, اس کا تو وہ جواب خود دیں گے. لیکن میں خاص طور پہ اس بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جو رانا صاحب نے یہ کہا کہ جی آئیں اور سامنا کریں. تو مثال آپ نے اشارتاً کی, میں تو تفصیل سے بتاتا ہوں. میرے وہی 6 سال سینٹ میں تھے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے 6 سال جی اور ان میں سے 5.5 سال تو وہ نہیں آئے. وہ کون سی چیز تھی؟ اور ان کے پارٹی کے بہاف پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سامنا کریں, تو بھائی آپ کے اپنے لوگ سامنا کرنے آئے تھے. اور یہ قانون بھی انہی کی وجہ سے پہلے آرڈیننس کے ذریعے بنایا گیا تھا, اور چودھری نثار صاحب جو تھے وہ پنجاب اسمبلی میں حلف لینے آ گئے کیونکہ یہ قانون جو ہے اس وقت اس کا اجراء جو ہے وہ ہو گیا. لیکن چودھری نثار صاحب کا کیس جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے کیس سے مختلف ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈار صاحب کے اوپر کیسز تھے اور ان کا سامنا وہ نہیں کر رہے تھے, وہ اس کے بجائے وہ ملک سے مفرور ہو گئے. اور چودھری نثار صاحب احتجاجاً حلف لینے نہیں آئے تھے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ان کے ساتھ الیکشن کے اندر 2018 میں کیا ہوا, کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں جہاں کنٹیسٹ کیے وہاں کتنے ووٹ تھے حلقے کے اس حصے میں جس میں وہ صوبائی اسمبلی کے اندر کامیاب ہوئے, اور پھر اس کے انہوں نے بتایا کہ جی مجھے یہاں اتنے ووٹ ملے اور وہاں مجھے اتنے ووٹ ملے. اس سے نظر آتا ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ بالکل ایک فارس تھا, اور وہ احتجاجن نہیں آئے. لیکن جب وہ قانون بن گیا تو وہ حلف لینے اس وقت آ گئے. تو اس لیے اور اس کے باوجود بائی دی وے جب یہ قانون بنا ہے اس کے باوجود ڈار صاحب نہیں آئے. اور پھر اس سے زیادہ بڑی مثال جو میں دینا چاہتا ہوں, اگر سامنا کرنا ہے قانون کا تو پھر میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کیوں گر گئے تھے؟ وہ جیل میں تھے تو اپیل کر کے اپیل کے ذریعے سسٹم کے اندر سے اپنے آپ کو جو ہے بری کرواتے. لیکن وہ انہوں نے انتظار اس وقت کا کیا, ڈار صاحب نے بھی, اور ڈار صاحب کو تو اپنے جہاز پہ روانہ کیا سرکاری پہ جب وہ گئے, اور انہوں نے انتظار کیا جب تک کہ سسٹم ان کے لیے ہموار نہیں کر دیا گیا, جب تک بائیو میٹرکس کے لیے جو ہے اکوپمنٹ ایئرپورٹ پر نہیں پہنچا دی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت پلیٹلیٹ گرے اور جس وقت بائیو میٹرک مشینیں وہاں پر گئیں اس وقت ملک کا سربراہ کون تھا؟ وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان نہیں تھے. اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ شیری مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت وہ تصویریں دیکھ کے اور ساری چیزیں دیکھ کے, اور اس وقت آپ لوگوں نے, اس وقت بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے اجازت دی جانے کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بائیو میٹرک مشینیں پہنچائی گئیں, تو اس وقت رسپانسبلٹی تو لینا اپنی نہیں. اور بائیو میٹرک مشینیں, ایک سیکنڈ, بائیو میٹرک مشینیں جب پہنچائی گئیں اس وقت آپ کو پتا ہے وزیر اعظم کون تھے؟
اس وقت وزیر اعظم میاں شہباز شریف تھے وہ تو جب بایو میٹرک مشینیں پہنچائیں گی. لیکن اس سے پہلے بات کی تھی. اور جب مجھے یہ پتا ہے, مجھے یہ میرے علم میں یہ بات ہے, عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اجازت دی. جی یہ ایک بات ضرور ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ نے اس رپورٹ کا معائنہ کیا, وہ سچی جھوٹی جو بھی تھی. عمران خان صاحب 3 دن پرائم منسٹر آفس نہیں آئے اس کے بعد. اچھا, ایز اے شاید یہی پروٹیسٹ تھی ان کی. اچھا, بڑی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, اسی لیے ٹھیک ہے رانا صاحب. دیکھیں یہ اس کا تو بڑا سمپل سی بات ہے, کانسیکوینس ہے نا. اگر آپ نہیں آئیں گے ٹائم پہ, جب دار صاحب نہیں آئے تھے تو انہوں نے قانون چینج کر دیا, اس کے بعد تو اگر یہ نہیں آئیں گے تو دیر از اے کانسیکوینس کہ ہی لوز ہز سیٹ اور جو ہے. لیکن جہاں تک فیس کرنے کی بات ہے, دیکھیں یہ بھی ریکٹ کا حصہ ہے کہ میاں نواز شریف لندن سے واپس آئے, یہ جانتے ہوئے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, ان کی بیٹی ساتھ ہمراہ تھی. تو اس کے بعد اگر وہ گئے اور پلیٹلیٹس کا مسئلہ بنا تو وہ ان کی حکومت نے اور عدالت نے اجازت دی تو وہ گئے. بہرحال میں آئی اسٹک ود مائی اسٹانس کہ ایک جو ایک بندہ جس نے سرو کیا ہے اور پھر اگر اس پہ کوئی الزامات ہوتے ہیں پھر اس کو فیس کرنا چاہیے. اور یہ تو 9 مئی کے سارے جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا اور پھر وہ اب غائب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیس کرنا چاہیے بالکل. سو آئی اسٹک ود واٹ آئی ہیو سیڈ. اچھا قمر صاحب, قاہرہ صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ جو ایک تو 5 اگست کی ان کی تحریک جو نقطہ عروج پر پہنچے گی یا 90 روزہ پلان ہوگا, یہ شروع ہوتی یا نہیں ہوتی وہ تو اپنی جگہ, لیکن یہ جو فیصلے آئے ہیں سرگودا سے یا لاہور سے, اور جس طریقے سے سرکردہ رہنماؤں کو 10-10 سال کی سزا ہوئی ہے اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بری بھی ہوئے ہیں, do you see any connection in that? Is there a message یا یہ بس ایک کوئنسیڈنس ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن آپ کے سوال پہ میں تھوڑا سا کمنٹ کرتا ہوں. بٹ چھوٹی سی گزارش پہلے کر لوں کہ ہر گفتگو میں یہ لازم نہیں ہے کہ تنزن ہی گفتگو کی جائے. میں نے کوشش کرتا ہوں, میری ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ کوئی طنز کا پہلو نہ ہو, وے فارورڈ کی بات کر لی جائے. ٹرو. میں نے تو صرف اتنا کہا, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کسی مکمکا کے نتیجے میں نہیں آئی تھی. محترمہ بینظیر بھٹو جب واپس آئیں, ان پہ حملہ ہوا تو آپ کو یاد ہے, ریکارڈ پہ ہے, پرویز مشرف نے کہا تھا, میں نے کہا تھا واپس نہ آئیں, اور اس کے بعد بھی انہیں کہا گیا وہ واپس چلی جائیں, لیکن وہ نہیں گئی تھی. اگر ان کے لیے سطح ہموار ہوتی تو نہ صرف کراچی میں جو ان پہ حملہ ہوا, اس کے بعد پشاور میں ان پہ ایک حملہ پلان ہوا جو کہ اوائڈ ہو گیا, اور پھر ان پہ یہ حملہ ہوا. تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر معاملے کے اوپر آپ ہر وقت ایک ہی رٹ لے کے چلے جائیں, تو آگے بڑھنے کے راستے پیدا کرنے چاہیے. بہرحال اگر کوئی طاقتور ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا اتنی بڑی توانا آواز ہے کہ وہ دنیا کو بدل کے رکھ دے گا, تو اس کا حق ہے, ضرور کرے کوشش, اللہ اس کو مبارک کرے. رہی بات یہ جو فیصلوں کی ہے, فیصلے پاکستان کی تاریخ میں جو ہوئے, میں ان فیصلوں کو جو ابھی ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑے آسان فیصلے ہیں, میں ان کو ویلکم بھی نہیں کرتا. لیکن ایک چیز تو بہرحال ہے کہ ایک واقعہ ہوا, 9 مئی ہوا, 9 مئی کی فوٹیج بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, باقی چینلز کے پاس بھی ہے, حکومت کے پاس بھی ہے, عدالتوں میں وہ فوٹیج پیش بھی ہوئی. میں تو وکیل نہیں ہوں, نہ پیش ہوتا رہا ہوں, لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ انڈینائبل ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی اور ان کے کچھ قیادت بھی وہاں موجود تھی. جی ان کو سزا تھوڑی دی گئی ہے, زیادہ دی گئی ہے, اس کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ یہ سزا بالکل ناموجود ہونے کی بنیاد پہ دے دی گئی, یہ ایک مفروضہ تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی وہاں تو کچھ نہیں ہوا تھا, پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا, بلکہ ایجنسیوں نے خود اپنے بندے بھیجے, جو پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ انہوں نے بندے بھیج کے یہ سارا کچھ کرایا تاکہ ہم پہ ملبہ ڈال سکیں. اگر یہ ہے تو اس کو اوپر بحث ہو سکتی ہے, ادروائز بہرحال ایک مقدمہ تھا, ایک وقوع ہوا ہے, وہاں واقع ہوئے ہیں, ان کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں. کوئی کہے کہ جی بڑی ہارش سزائیں ہیں, اس کا حق ہے, کوئی کہے کہ اس پہ لینئر ویو ہونا چاہیے, وہ بھی یہ رائے دے سکتے. علی امین گڈا پور صاحب نے انٹرویو دیا تھا وسیم بادامی صاحب کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی اس میں ہمارے بندے, ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کو ڈسون نہیں کر سکتے. یہ قمر زمان قاہرہ صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بات کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فوٹیج آپ کے پاس بھی ہے, وہ ہر چینل کے پاس ہے, وہ حکومت کے پاس ہے, وہ میں نے بھی دیکھی ہے, پاکستان کے سارے لوگوں نے دیکھی ہے. ساری فوٹیج شاید نہ بھی ہو ہمارے پاس, آپ کے پاس تو بہت ہے, میڈیا کے پاس. تو یہ اس معاملے کو جو موقف پی ٹی آئی کا ہے کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں, ایجنسیوں کے لوگ آئے تھے, وہ بھی بالکل درست نہیں ہے. اور یہ جو جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے
ان کو وہاں پہ باقاعدہ فوٹیج کے ساتھ پروف کیا گیا ہے. اگر وہ تھے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے کسی فرد کی کہ نہیں جی قانون کی منشا سے ہٹ کے زیادہ سزائیں دے دی گئی ہیں, یا تو ظاہر ہے اس کے اوپر اپیل کا حق ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہوتا تو پھر شاہ محمود صاحب کو بھی سزا ہو جاتی, جو کہ ان کو نہیں ہوئی. ولید صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا, اس سے پہلے جب میری آپ سے بات ہوئی تھی, ہم نے پروگرام میں آپ کو انوائٹ کیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا 10 محرم کے بعد ظاہر ہے ہماری بات ہوئی تھی کہ تحریک کب شروع ہوگی, کیا سلسلہ ہوگا. اب کیا اسٹیٹس ہے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اب ظاہر ہے کہ تحریک کے مومنٹم پر بھی بات کی گئی, انہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ اس پہ شو کی, پارٹی کے اندر جو رفٹ ہیں اس کے اوپر بھی بات کی, سرزنش بھی کریں گے, نکال بھی دیں گے پارٹی سے باہر, نسلوں کے لیے قربانی دینے کی بھی بات کی. کیا اسٹیٹس ہے اس وقت تحریک کا آپ کی؟ میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک دو اہم باتیں عرض کرنا جلدی چاہتا ہوں. جلدی سے کیجیے, خاص طور پہ جو میں اپنی رفتار سے بات کروں گا. آئی ایم سوری, آئی ویلکم اٹ, کیونکہ اب مائک میرے پاس ہے, اب مائک میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. دیکھیں جی, مراد سعید صاحب, اگر یہ قانون ہے جس پہ ڈار صاحب تو ان 2 مہینوں میں نہیں آئے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اس کو ڈاج کر دیا, کیونکہ جس طرح کے حالات تھے اس وقت انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اگر مراد سعید صاحب نہیں آتے اور وہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو وہ اگر سیٹ خالی ڈکلیئر بھی کر دی جائے تو ایک سیٹ پر ضمنی انتخاب اگر ہوگا تو واضح ہے کہ ایک طرف 90 سیٹیں ہیں, ووٹ ہیں, ایک طرف 50 ووٹ ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی اور امیدوار فیل کر لے گا تو اس کے کانسیکوینسز یہ نہیں ہے کہ کسی کو پھندا لگ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے علامتی طور پہ یہ دکھانے کے لیے کیا ہو کہ جی مراد سعید صاحب ہے, ہم نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر منتخب کرا لیا ہے رکن, اور اگر وہ سلسلہ جاری رہتا ہے جس طرح ڈار صاحب کے ساتھ جاری رہا تھا اور سال آ سال جاری رہا تھا, تو وہ سال آ سال حلف نہ لیں, کیونکہ ابھی تو رہتے ہیں 2031 تک غالباً اس کا رہتا ہے سلسلہ اس سینٹ کی ٹرم کا. ماشاءاللہ 17 مہینے بعد. جی, لیکن وہ قائرہ صاحب فرما رہے تھے کہ قانون تو بنوایا آپ لوگوں نے, آپ کے دور میں بنا تھا. بڑی نہیں, میں انوکھی تاریخ کی بات یہ کر رہا ہوں کہ الیکشن 11 مارچ 2024 سے پہلے ہونے تھے. جی بالکل ایسے 17 مہینے بعد ہوئے ہیں. اور سر میں ایک چیز یہاں پر آپ کی اجازت سے سنوانا چاہوں گا, علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو سنوائیے گا. ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں ہم ان کو ڈسون نہیں کرتے, انہوں نے نادانی کی, انہوں نے غلطی کی, کہیں پہ گھس گئے, تو ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ڈسون دیم, دے ور مائی پیپل, وہ ہماری پارٹی کے لوگ تھے, اینڈ دے شوڈ بی پنشڈ اور دے شوڈ بی فارگیون. جو بھی غلطی کی قانون کے مطابق سزا ہے وہی ملنی چاہیے جتنی ہے. جی, یہ ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, جن کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑے پاورفل فگر ہیں, بانی پی ٹی آئی کے قریب بھی ہیں, اور یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ تھے, ہم ان کو ڈسون نہیں کر سکتے. دیکھیں تو یہاں پر ستی صاحب آپ کو یہ دکھانے یا سنانے کی ضرورت مجھے تو نہیں تھی, کیونکہ میں آئی تھنک 14 مئی ہی اس کے 4 یا 5 دن بعد میں آپ کے چینل پہ وسیم بادامی صاحب کے شو پہ میں نے خود کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی وہ فوٹیج دیکھی ہے, بلکہ 1-2 کارکن ایسے تھے جنہوں نے وہ واٹس ایپ پہ ڈالی ہوئی تھی. اچھا, تو کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے ہیں, اور میں نے یہ کہا تھا اس دن, کہا تھا, آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا انفرادی فیل تھا. وہ ان کی انفرادی, جس کو انہوں نے گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ان کی نادانی تھی یا ان سے غلطی ہوئی, یہ ان کا انفرادی فیل تھا. کوئی پارٹی پالیسی میں نے کبھی میں خود لاہور کا بھی صدر رہا ہوں, پارٹی کے اہم عہدوں پہ رہا ہوں, سینیٹر رہا ہوں, کبھی. مجھے ایک چیز سمجھائیے سر, ولید صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر, مجھے یہ سمجھائیے کہ ایسا کیوں کر ہوا پالیسی لوگوں کا. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ جو بات اور خاص طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں جی یا لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا. دیکھیں پھر آپ کو پاس آتا ہوں ولی صاحب. دیکھیں بڑی یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا 9 مئی کا, یا کوئی رینڈم انسیڈنٹ نہیں تھا کہ پاکستان کی عوام نکلی, کہ پاکستان کی عوام نکلی اور کوئی 1 درجن فوجی تنصیبات کے اوپر یک وقت ایک کوارڈینیشن کے تحت جو ہے وہ پہنچ گئے اور توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کیا. یہ ایک آرکسٹریٹڈ جو ہے یہ ایونٹ تھا, اس کے اوپر پورا بلڈ اپ کیا گیا, نیریٹو بنایا گیا, لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا, اور ایک دن میں نہیں کیا گیا, اس کو مہینے لگے. یہ رجیم چینج سے معاملہ شروع ہوا, سائفر کے اوپر کہا تاثر دیا گیا کہ افواج پاکستان کو کوئی امریکہ نے پیسے دیے ہیں اور یہ سارا مینجڈ ہے, اور پھر اس کے بعد جو خان نہیں تو پاکستان نہیں, ریڈ لائن خان ہے,
پورا بلڈ اپ کیا گیا. اور دیکھیں اور اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں ان سب لوگوں کا انفرادی فیل نہیں تھا, دیکھیں لیڈ کر رہے تھے, یہ لوگ کوئی لیڈ کر رہا تھا, لیڈ کر رہے تھے, گائیڈ کیا گیا. اس چیز کو بھی ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ جی وہ صرف وہاں جا کے ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. تو جب آپ ان کو جگہ بتائیں گے, میں آپ کو فیصل آباد کی مثال دیتا ہوں. فیصل آباد کے اندر ISI کے دفتر کے آگے جلاؤ گھراؤ کیا گیا. وہ دفتر کوئی مین روڈ پہ نہیں ہے, وہ چھپا ہوا ہے دفتر. تو وہاں سیاسی کارکن اور سیاسی لوگ وہاں جا کے, جہاں MPA MNA کے کینڈیڈیٹس یا وہ ممبر پارلیمنٹس لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کو, ایک ایسی جگہ پہ جہاں 76 سال پہلے کبھی احتجاج نہیں ہوا. تو یہ انفرادی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رینڈم اور انفرادی اور ایک آئسولیٹڈ ایونٹ, اور لوگوں کا دل کیا کہ انہوں نے جناح ہاؤس کو جلایا, وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے GHQ کو جو ہے پتھر مارنے یا ادھر جلاؤ, یا PF بیف کو جو ہے میاں والی کو اس کو توڑ پھوڑ کرنی ہے. یہ انفرادی تو قطعی طور پہ نہیں تھا. اس کو پورا بلڈ اپ کیا گیا, اس پہ نیریٹو بلڈنگ ہوئی, اس کو پروپوگیٹ کیا گیا, اس کو مکمل طور پہ اس پر پھر خوشی منائی گئی. دیکھیں انیشل ریاکشن اگر آپ کو یاد ہو PTI کا, تو they were in jubilation کہ بڑا جی ہم نے کارنامہ انجام دے دیا, بڑا ریاکشن آیا ہے. اور پھر جب ان کو آئیڈیا ہوا, اس کے کوئی ہفتے بعد جا کے انہوں نے معذرت اور معافی اور کہا کہ کنڈیم کیا. تو لیٹ us not forget what happened. اور یہ دیکھیں, یہ کہنا کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ ہمیں دکھائیں, اسی کا انتظار کریں, یا کوئی 200 ویڈیوز ہیں, کوئی 500 ویڈیوز ہیں جو قوم نے دیکھی, اس کو محسوس کیا, ان کے PTI کے احساسات کو محسوس کیا. دو چیزیں کہتے ہیں, ایک CCTVs اور دوسرا جوڈیشل انکوائری. تو دیکھیں جوڈیشل انکوائری کا بھی ایک وہ بوگس کلیم ہے کہ جب عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں, عدالتوں میں ایویڈنس پیش ہو رہی ہے, عدالتوں میں ڈیفینس اور پروسیکیوشن اپنے جوابات دے رہے ہیں, تو اٹ از بیٹر دین اے جوڈیشل انکوائری. چلیں جی, لیٹس ٹیک اے بریک ہے, اور بریک کے بعد ولی صاحب آپ کتنے ہیں سر, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. قاہرہ صاحب, آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے بینگ پولیٹیکل ورکر اور خاص طور پر ایک رہنما؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کے بانی ان کے موجود ہیں اس وقت جیل میں, اور وہاں سے ڈس اپوائنٹمنٹ شو کر رہے ہیں, اور خاص طور پر تحریک کے مومنٹم پہ بھی بات کریں. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک شروع ہو پائے گی اور نقطہ عروج پر ہوگی 5 اگست کو, جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس فوٹیج کا میں نے ذکر کیا وہ تو سارے چینلز کے پاس ہے نا. میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ میڈیا کی فوٹیج تو جو ہے وہ تو کسی نے مینیج نہیں کی نا. اور جن زعماء کا ذکر کیا, مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد میری بڑی بہنوں کی طرح ہے, مجھے بہت دکھ ہے, مجھے بڑی تکلیف ہے ان کو سزا ہونے پہ. لیکن یہ بات تو بہرحال خود میرے دوست مان رہے ہیں کہ یہ سارے زعماء اس کرائم سین پہ موجود تھے. اب اس کرائم کو ایک طرف حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ وہ آرگنائز کرائم تھا, دوسری سائڈ سے یہ اس کے کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ سپونٹینیس تھا, وہ لوگوں کی اپنی رائے تھی. اس واقعے سے تو ڈینائل نہیں ہو رہا نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جس بھی صورت میں گئے وہاں پہ انہوں نے یہ موقع ہوا, یہ واقعہ ہوا, کسی طرح ہوا. انٹینشن کیا تھی, کسی کی تھی یا نہیں تھی. اور شاہ محمود صاحب کے خلاف اگر ثبوت نہیں تھے ان کے وہاں موجودگی کے یا کولیبریشن کے, ہو گئے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل اس بات پہ خوش نہیں ہوں. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ جو ہوا اچھا ہوا, لیکن جرم ہونے کا تو اقرار یہ بھی میرے بھائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کا انڈیویجول ایکٹ تھا. اب گورنمنٹ کہتی ہے انڈیویجول نہیں تھا, اور وہ کولیبریٹ کرتی ہے کہ 12 جگہوں پہ یہ واقعات ہوئے ہیں, اور جو زعماء وہاں پہ موجود تھے, یعنی لاہور والا واقعہ جو ہے کہ پہلے لوگ لبرٹی مارکیٹ میں اکٹھے ہوئے, وہاں سے لوگوں کو کہا گیا, ان کے فون ہیں, ٹیپ ہوئے ہیں, لوگ وہاں موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہے کہ وہاں سے اکٹھے ہو کے لوگ جا رہے ہیں, اور میسیجنگ ہو رہی ہے کہ فلان جگہ پہنچنا ہے. اب ایک کام یہ بھی ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں GHQ کے گیٹ کے باہر پہنچو, اور آپ کہتے ہیں ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا نا وہاں پہنچ کے, تو آپ ہلا بول دو. تو جو میں تو قانون دان نہیں ہوں, لیکن اعانت شاید اسی طرح کا ایک کام ہوتا ہے, انسٹیگیشن اسی طرح کا ایک کام. موب کو کنٹرول کرنا آپ ایک موب کو بھیج دیں, اور اس کے بعد وہ کوئی انڈیویجول نہیں ہوتا, پھر موب کے اپنے رستے ہوتے ہیں, اور موب میں بھی کوئی ایک آدھ بندہ اس کو چیزوں کو خراب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یا تو یہ موقف PTI کا مانا جائے گا کہ جی نہیں, وہ تو ایجنسیوں نے خود ہی اپنے لوگ بھیجے تھے اور انہی نے سارے کچھ شرارت کر کے لوگوں کو مشتعل کر دیا, یا یہ مانا جائے گا, یا یہ کہ جو لوگ وہاں موجود تھے
انہوں نے اسپونٹینیس کر دیا ٹھیک ہے یا یہ آپ کیونکہ یہ KPK میں بھی ہوا, یہ بلوچستان میں بھی ہوا, یہ لاہور میں بھی ہوا, یہ ملتان میں بھی ہوا, اب ذرا سر میاں والی میں بھی ہوا. سر اب میری سوال کا جواب سر, تحریک سے متعلق آپ کا نقطہ نظر. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے, مجھے ویری سوری ٹو سے, یہ میری رائے ہے کہ اس وقت جن حالات کا شکار PTI ہے, PTI کی قیادت یعنی عمران خان صاحب کو یہ چاہیے تھا میرے خیال میں, ویسے تو یہ بات کہتے ہوئے ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ بہتر جانتے ہیں یقیناً اپنی جماعت کے بارے میں, لیکن میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب کو جس طرح ہماری قیادت باہر تھی تو ہمارے بہت سارے زعماء کو ایک گروپ تھا جو سینئر لیڈرز کا, جن کو فیصلے کرنے کا اختیار حاصل تھا اور وہ کسی وقت محترمہ سے ٹیلی فون پہ مشاورت کر لیتے تھے. آج والی کمیونیکیشن نہیں تھی, یہ نہ موبائل فون تھے نہ آج والا سارا نیٹ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی خان صاحب کو بیرسٹر گوہر یا ان کے جو وکلاء ہیں وہ ملتے ہیں, ان کی تنظیم اگر ملتی ہے, اگر آپ ایک بڑا کنٹینجنٹ وہاں بھیجیں گے, یہ ایک متنازع سی بات ہے. رانا صاحب آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس تحریک سے متعلق؟ کوئکلی میں چاہوں گا رسپونڈ کریں, پھر ہم ذرا APC سے متعلق بھی بات کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ڈس اپوائنٹمنٹ اپنی پارٹی پہ انہوں نے شو کی ہے اور خاص طور پر مومنٹم پہ بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے تحریک آگے کچھ بڑھ پائے گی, آپ لوگوں سے کوئی خطرات جو خان صاحب نے ڈس اپوائنٹمنٹ شو کی ہے, میں قائرہ صاحب سے اگری کروں گا, اس کے ذمہ دار بھی خان صاحب ہی ہیں, کیونکہ خان صاحب کو عادت تھی کہ انہوں نے بزدار اور بزدار پلس سے جو ہے وہ پنجاب اور KPK کو چلانا ہے. کبھی بھی انہوں نے ایسے بندے کو امپاور نہیں کیا جو قابل ہو, جو چیزوں کو سنبھال سکے. شاید وہ انسیکیور ہیں, شاید وہ ان کا یہی طرز سیاست ہے, لیکن اگر ان کو یہ شک ہے کہ اگر کسی وہ امپاورڈ بندے کو یا کسی قابل آدمی کے ہاتھ میں جو ہے وہ اگر فیصلہ دے دیں گے تو شاید ان کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جائے. مجھے نہیں پتا اب ان کی کیا سائیکی ہے, لیکن انہوں نے ٹوٹل کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے PTI کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی ٹیئرز ہیں PTI کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں. تو اس سیناریو کے اندر کوئی کسی کو غدار کہہ رہا ہے, کوئی اب دیکھیں KPK کے CM ہیں, ان پہ آدھی جماعت شک کرتی ہے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو یعنی کہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں اور ہر ٹیئر کے اوپر ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں ایک جماعت جو ہے وہ نام متحرک نظر آ رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی PTI اس وقت جو ہے کوئی پرفارم کر سکے گی. یا اور ویسے بھی دیکھیں ایک دو درجن دفعہ یہ اس چیز کا وہ اندیا دے چکے ہیں کہ فائنل کال ہوگی اور یہ جی دس از ڈیسائسو مومنٹ ہوگی. تو ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں, وہ بھی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ابھی ان کو, اور دیکھیں جینوئنلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو نیشنل اسمبلی اور سینیٹ اور صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں وہ اپنا کردار ادا کریں, حکومت کی پرفارمنس کو جانچیں, جو ملکی مسائل ہیں جہاں ہم کمزوری دکھا رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. وہاں ان کی پرفارمنس 0/0 ہے. وہاں کمزوری کیسے دکھائیں گے؟ آپ کو تو ہر جگہ اکثریت ہے, سینیٹ میں 2/3 نہیں, لیکن دے ہیو دا فلور, قائمہ کمیٹیز میں یہ موجود ہے. تو یہ جو جس رستے پہ یہ بار بار جا رہے ہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. اچھا ولی صاحب اب ذرا یہ فرمائیے کہ کافی کچھ ہو رہا ہے اس وقت. ہم قاسم اور سلیمان کی ملاقاتوں کے اوپر بھی کافی بات ہو رہی ہے, پھر یہ بھی چہ مگوئیاں ہوئی تھیں کہ جی وہ بھی وطن آئیں گے اور وہ ممکنہ طور پر لیڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ کیا ایسا ممکنات میں سے ہے؟ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں, کیا چل رہا ہے اس وقت اور کیا پاسبلٹیز ہیں تحریک سے متعلق؟ میں آخری بات سے شروع کر کے پھر ریورس میں جاؤں گا. آخری بات جو ابھی رانا صاحب نے کی, یہ پارلیمنٹ کا جو ذکر کر رہے ہیں اور اسمبلی اور سینیٹ اور صوبائی اسمبلیوں کا, تو یہ ایسی چیزیں دیکھنے کو یہاں آ رہی ہیں پاکستان میں, اور یہ پولیٹیکل کلاس کے اور یہ بظاہر ایک آئینی نظام کے موجودگی میں نظر آ رہی ہیں, جو کہ میں نے کسی اور آئینی نظام میں پاکستان بشمول جو ہے اس میں نہیں دیکھی, اور دنیا کے ملکوں کی جو میں ہسٹری اور جو میں کرنٹ افیئرز جتنے میں جانتا ہوں. اور پھر تحریک بائی دی وے, تحریک کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ہماری تحریک جس طرح بھی ہوگی, جب بھی ہوگی, جیسے بھی ہوگی, قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگی. میں یہ پھر سے دہرا رہا ہوں, ہم وہ سیاسی جماعت نہیں ہے جس کی تاریخ میں بھٹا خوری ہے, جس کی تاریخ کے اندر بوری بند لاشیں ہیں. ایسی سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کے اندر حکومت کا حصہ بنتی رہی ہیں. قاسم اور سلیمان سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ وہ پاکستان آئیں گے ولی صاحب؟ ہاں جی, میں آپ کو یہ دیکھیں, وہ پاکستان کے وہ
आई थिंक वो डुअल सिटीजनशिप का जो सिलसिला होता है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और पाकिस्तान का नाइकॉप भी है, जहां तक कि मुझे उनकी जो आंट हैं अलीमा खानम साहिबा, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक उनका हक है नंबर 1 बतौर एक शहरी, अगर उन शहरियत का हैसियत उनको नाइकॉप कार्ड पे है तो ये उनका हक है कि वो एंटर करें पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पार्टी के अंदर जो रिफ्ट्स हैं उसके ऊपर जो डिसअपॉइंटमेंट है उसके ऊपर उनका नुक्ता नजर क्या था, या वो क्यों परेशान दिखाई देते हैं, और पार्टी में रिफ्ट्स इतनी हैं क्यों, एक सेंट्रल कोई पॉलिसी क्यों नहीं अपना पा रही पार्टी, और इसके अंदर हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। राना साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई केपी में, और अली अमीन गंडापुर साहब ने जाहिर है कि वो किया था, उसके अंदर JUI भी नहीं गई, उसके अंदर नून लीग भी नहीं गई। अगर सूबे में अमन से मुतालिक एक अगर चल रहा है, एक इवेंट हो रहा था, तो नहीं जाना चाहिए था वहां पर पार्टी? देखिए, मैं तो समझता हूँ जाना चाहिए था, और मुझे नहीं पता कि ये जमातें बाशमूल हमारी जमात का जो चैप्टर है KPK का, वो क्यों नहीं शामिल हुई। अभी जब आप बैठे सेनेट के लिए, आपने सेनेट के लिए जो सीट एडजस्टमेंट सारा कुछ किया आपने, बड़े अच्छे तरीके से जो इल्जामात लग रहे थे, एक एमिकेबली एक चीज जो है वो रिजॉल्व हो गई, और कोई उसमें जो इल्जामात लग रहे थे खरीदो फरोख्त होगी, ये होगा, फलाना होगा, एक चीज अच्छे तरीके से कंक्लूड कर गई। तो मैं तो समझता हूं कि जाना चाहिए था। मैं आई डोंट नो व्हाई द KPK चैप्टर ऑफ PMLN डिड नॉट अटेंड इट, बट आई फील अगर कोई मुल्की मामले के ऊपर या मुल्की मुद्दे के ऊपर कोई चीज बुलाई जा रही है और जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है। कम से कम मैं ये समझता हूँ ये जरूरी है। तो अब वली साहब, वैसे आपकी असेसमेंट क्या है? नून लीग की जानिब से हम देखते थे क्रिटिसिज्म जाहिर किया जाता था, अभी तो राना साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है मोहसिन साहब पे भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने, और फिर विफाक की जानिब से जो राब्ते हो रहे हैं, जाहिर अफगानिस्तान वफूद भेजे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे। लेकिन ये तो काम ही जाहिर है कि अगर अमन व अमान की सूरत हाल है, पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात हैं, तो ये तो है ही फॉरेन पॉलिसी, तो ये तो रियासत ही डील करेगी। इसके अंदर सूबे का किस तरीके से एतमाद में लिया जाए? यस, बॉर्डर कंट्रोल एक वफाकी मामला है, फॉरेन अफेयर्स एक वफाकी मामला है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर कंट्रोल और फॉरेन पॉलिसी बड़े क्लोजली लिंक्ड हैं, और उसके ऊपर अगर एतमाद में हो सूबाई हुकूमत, जिसकी फ्रंट लाइन जिम्मेदारी तो उसकी है लॉ एंड ऑर्डर की, तो जब तक वो उसका एतमाद ना हो, उसको एतमाद में ना लिया जाए, ये एक नामुकम्मल और गैर मुअस्सर पॉलिसी जो है उसकी वजह से उसके नतीजे में जो है वो आती है। तो ये जो कह रहे हैं ना इंटरनल रिफ्ट्स, और जब फिर आपकी लीडरशिप, आपकी आला क़यादत कैद में हो नंबर 1, और फिर उसके तमाम इंसानी हकूक को पामाल कर दिया जाए, उस तक रसाई को बंद कर दिया जाए, तो फिर आप क्या समझते हैं क्या होगा? इस तरह की चीजें तो बड़ी नॉर्मल चीज। ऑल राइट जी, सेनेटर साहब मिल गया आप जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो उन्होंने तनकीद दार साहब पे या इंटीरियर मिनिस्टर पे की, वो गैर मुनासिब थी। सालिसी हो अफगानिस्तान के साथ, या उनसे एंगेजमेंट हो, या डिप्लोमेसी हो, या इंटीरियर से रिलेटेड दीगर मामलात होते हैं जो हो, तो वो बखूबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल मैं फिर रिपीट करूंगा कि मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन को जाना चाहिए था, और ऑपोजिशन वहां रेज करती कि आप जो बातें, जो एक आप फॉरेन पॉलिसी में मुदाखलत कर रहे हैं, आप उसको छोड़ें, आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखें। आपको 500-600 अरब इसी मद में मिला कि आप अपनी पुलिस को जो है वो री इन्फोर्स करें, आप उसको इक्विपमेंट लेके दें, आप उसकी CTD को खड़ा करें, जो आपने नहीं किया। तो ये ऑपोजिशन का काम था कि वो उधर जाके वो अपनी जो है वो रिकमेंडेशंस देते और एक्सपोज करते गंडापुर साहब के एक फॉल्स नैरेटिव को, और जिस तरीके से वो मिसमैनेज वो सूबे को करते हैं, तो ये बड़ा जरूरी था तो ये कि वो वहां जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते। ठीक है जी, थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब और कायरा साहब फॉर योर टाइम। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, और प्रोग्राम के आखिर में सवाल बहुत से हैं जिनके जवाब बाकी हैं, और सवाल ऐसे हैं, तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, तहरीक को लीड कौन करेगा, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि अब 9 मई के वाकयात से अब बरी हो चुके हैं, क्या वो क़यादत संभालेंगे, या फिर कासिम और सुलेमान की आमद का इंतजार किया जाएगा, और उनका पाकिस्तान आना क्या बानी PTI की ख्वाहिश है या फिर ये पार्टी की अपनी ख्वाहिश है। और भी बहुत से सवाल हैं कि क्या 5 अगस्त को तहरीक का नुक्ता उरूज होगा या महज एक जलसा होगा और उसके बाद फिर सब आएं बाएं शाएं हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर बात होना बाकी है, और जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सवाल और इनके जवाब तलाश करने चाहिए, क्योंकि ये सवाल पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही।
اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.